बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो एक बार फिर कल ज़मान पार्क में जो ऑपरेशन शुरू हुआ उस पे मैंने ट्विटर पे कुछ जब ट्वीट्स शुरू किए और इसको कंडम किया, तो उसके बाद मेरे ट्विटर पे एक बार फिर अटैक किया गया और उसको हैक करने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर ट्विटर ने उनको ब्लॉक कर दिया। ये दूसरी मरतबा, एक महीने में दूसरी मरतबा ये चीज़ इन ज़ालिमों ने मेरे साथ की। लेकिन कब तक इस किस्म की चीज़ों से आप किसी का ज़ुबान को ताले नहीं लगा सकते। जो कौम के लिए इस वक्त बोल रहे हैं और कौम के साथ खड़े हैं जो लोग, उनको आप इस किस्म के अटैक से मेरे ख्याल में खौफजदा नहीं कर सकते। कब तक ये आप ये सिलसिला जारी रखेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। जितना आप चाहते हैं कर ले, आप ट्विटर पे अटैक करें, फेसबुक पे करें, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत हम बोलते रहेंगे और अपने कौम के लिए खड़े रहेंगे और कौम के का दिफा भी करते रहेंगे। और इस किस्म की चीज़ों से आप किसी को घबरा नहीं सकते, किसी को खौफजदा नहीं कर सकते। सवाल ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर ये जो सिचुएशन बन गई है और जो एक कौम को एक बड़ी परेशानी के अंदर धकेल दिया गया है। देखिए, मैं आपको क्लियर एक बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त जंग है माफियाज का, मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास पाकिस्तान का तबका है, उनके दरमियान जंग है। इस वक्त जो माफिया है उनको ये खतरा है कि जो माफियाज हैं वो रेजा रेजा होने की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी जो ताकत है वो ताकत इनके ख़त्म होती जा रही है और कौम हकीकी मानों में पाकिस्तान को आज़ाद करके पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने का फैसला कर चुके हैं। इसी वजह से ये जो माफिया हैं ये अपने आप को बचाने के लिए हर हद तक जा रही हैं। आप देख ली, पहली मर्तबा शायद दुनिया की तारीख में हमने ये चीज़ देखी कि एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, एक सबसे बड़ी लीडर के घर के चार दीवारी की जो बेहुरमती की गई, उसके घर के अंदर उनके बहन और उनकी अहलिया और ख़वातीन बैठी थी और किस तरीके से पुलिस ने कानून को हाथ में लेकर जो हशर वहाँ पे बनाया गया, ये मेरे ख्याल में तारीख़ के अंदर शायद पूरी दुनिया में वाहिद ही पाकिस्तान के अंदर ये हुआ। हमने सुना था कि शेख मुजीब के साथ भी ये काम हुआ था, लेकिन उसके बाद पहली मर्तबा जब से हम पैदा हुए और जब से हमें चीज़ों का समझ आना शुरू हुआ, तो पहली मर्तबा हमने पाकिस्तान में इस चीज़ को देख लिया। इस वक्त चूँकि इमरान खान एक मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक़ है और वो पहली मर्तबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए थे, तो अभी एक ये लोग जो माफियाज हैं, जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, उनको ये खौफ पैदा हुआ है कि अगर ये इख्तियारात मिडिल क्लास के हाथों में चले गए तो पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल और लोअर क्लास जो फैमिली है, जो गरीब लोग हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। जब ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे तालीम इनके बीच आम हो जाएगी और उसके बाद जब इन लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, तो जिस तरह बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के अंदर इन वडेरों ने और इन सरमाएदारों ने इन लोगों को अपना गुलाम बना के रखा है, वो इनके गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। जब वो इनकी गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे तो ये जो खानदानी सियासी जमातें हैं ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो इनको ये डर पड़ा हुआ है कि अभी इनकी सियासत न सिर्फ ख़त्म होगी बल्कि इनकी सियासी जमातें भी ख़त्म हो जाएगी और फिर इनके बच्चे ये सारे यहाँ से उठकर बाहर दुनिया में चले जाएंगे, क्योंकि इनका सारे जो मफादात हैं वो बाहर दुनिया के अंदर है। वहाँ पे इनके कारोबार है, इनके महल्लात हैं, वहाँ पे इनके एसेट्स पड़े हुए हैं, इनके बैंक अकाउंट्स हैं, इनके बच्चे वहाँ पे रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा खौफ है इनके लिए। जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं उनके मफादात भी यही हैं, क्योंकि उनको जो पैसा मिल रहा है, जो वो एसेट्स बना रहे हैं, वो इन्हीं लोगों के जरिए बना रहे हैं, इन लोगों के सपोर्ट की वजह से वो लोग बना रहे हैं। तो इसी वजह से इस वक्त जो जंग है वो मिडिल लोअर क्लास और इन एलिट्स के दरमियान है। और ये एलिट्स जो है इस वक्त इनके पास ताकत है, सारी ताकत इनके पीछे खड़ी है। तो ये एक मेरे ख्याल में पेशलकुन मरहले की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये जो अभी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ को कालादम जमात करार दिया जाए, ये इनकी आखिरी कोशिश है। लेकिन ऐसा करने की सूरत में इसका क्या रद्द अमल आएगा? इसका एक बहुत शदीद किस्म का रद्द अमल आएगा। जो पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं उनको फिर एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा। जो इस किस्म का गैर कानूनी काम अगर किया जाए तो उसमें फिर पूरी तौर पे अदालत को आगे आना पड़ेगा, उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। फर्ज करे अगर ऐसा न हो जाए तो मेरे ख्याल में मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप बैन करेंगे तो ये कोई
دہشت گرد تنظیم نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف آپریشن لانچ کریں، وہ سارے لوگ یہاں سے افغانستان بھاگ جائیں گے اور پھر ان کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وقت پاکستان کے 70 سے 80% لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 70-80% جو 22 کروڑ یا 25 کروڑ آبادی ہے اس میں سے آپ تقریباً 20 کروڑ لوگوں کے خلاف آپریشن کریں، تو 20 کروڑ لوگوں کے خلاف آپریشن کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو آپریشن کرنے والے ہیں وہ خود اسی طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ آپ سے پھر سوال کریں گے کہ میں کس طرح اپنے لوگوں کے خلاف جا کر وہاں پہ اس قسم کا کام کروں، کیونکہ پی ڈی ایم کی یہ خواہش ہے کہ وہ اداروں کو اس چیز کے اندر انوالو کرے، کیونکہ ان کے سارے ایسٹس تو باہر دنیا میں پڑے ہیں، یہ تو بھاگ جائیں گے۔ نقصان کس کو پہنچے گا؟ اداروں کو۔ ادارے کس کے ہیں؟ ہمارے، مطلب قوم کے ہیں۔ تو اداروں کو نقصان پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ قوم کو اور ملک کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہم نے کل اسلام آباد میں دیکھا، کل ہم نے زمان پارک میں دیکھا، یہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پورے ملک کے اندر ان لوگوں کے خلاف کتنی نفرت پھیل چکی ہے۔ ان لوگوں کو اندازہ ہے؟ یہ چونکہ بند کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اپنے لوگ، ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے لوگ، ایک تو ان کے مفاد پرست ٹولہ ہے جو یہاں پہ آ کر پریس کانفرنسز کرتے ہیں، وہ نہیں، جو ان کے جنون کارکن ہیں جا کر وہاں پہ ان سے پوچھ لے کہ یہ جو واقعات کل ہم نے کیے ہیں آپ لوگوں کے نظر میں یہ ہم نے انصاف کیا، اور کیا جب ابھی الیکشن ہوں گے تو آپ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے؟ پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کیا جو بلنڈر آپ لوگوں نے کل کی ہے اس کا کیا انجام آنے والی دنوں میں ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ الیکشن میں۔ پھر وہ لوگ جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ میرے خیال میں چند لوگ ہوں گے، لیکن ان چند لوگوں کی وجہ سے نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ پورے پاکستان کو۔ اور یہ لوگ چونکہ یہ بھی کروڑ پتی ارب پتی ہے تو ان کے لیے بھی پاکستان سے باہر نکلنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک ایسا بندہ تھا جس نے پاکستان کے اندر ریجیم چینج آپریشن کیا، کدھر ہے آج کل؟ پاکستان سے نکل گئی۔ وہ تو پاکستان میں کسی عام مارکیٹ میں جا کر وہ ہمیں دکھا دے، کسی بھی مارکیٹ میں جا کر وہ ہمیں دکھا دے کہ وہ جا کر وہاں پہ عوام کا سامنا کر سکے۔ پھر میرے خیال میں یہ آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے کہ یہ ملک اگر یہاں پہ ادارے مضبوط ہوں گے، یہاں پہ قوم مضبوط ہوگی تو ہم سارے لوگ مضبوط ہوں گے۔ لیکن یہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور یہ جو مافیا ہے پاکستان کے اندر، دیکھیے یہ جو سیاسی مافیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو پچھلے 11 مہینوں کے اندر جتنا نقصان پہنچایا، یہ نقصان آپ اگلے 5 سال میں بھی ریکور نہیں کر سکتی، اتنا نقصان ان لوگوں نے پہنچا دیا۔ اور پھر آپ فضل الرحمان کو دیکھ لیں جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں کہ میں ایک مذہبی لیڈر ہوں، لیکن کتنا جھوٹ اس نے بولا۔ دیکھیں مریم کے پاس رہ کر اس نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ زلمے خلیلزاد زمان پارک میں گئے تھے، عمران خان سے اس نے ملاقات کی۔ یہ تو آپ اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز پہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اتنا بڑا شخصیت امریکہ سے پاکستان آئے، پھر وہ وہاں پہ عمران خان کے پاس گئے، وہاں پہ اس نے ملاقات کی اور کسی انٹیلیجنس ایجنسی اور میڈیا کو پتہ نہیں چلا اور نہ کسی نے رپورٹ کیا، اور صرف فضل الرحمان کو کمرے کے اندر جو وہ چھپ گئے ہیں وہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ زلمے خلیلزاد ادھر گئے ہیں۔ مطلب اس حد تک جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پھر عوام کا اعتماد ان سے اور بھی اٹھ جائے گا۔ پھر ایک اور شرمندگی کی بات ہے، شرمندگی کی بات یہ ہے کہ جو بغل بچے ہیں، جو بھکاری صحافی ہیں، ان کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کو نواز شریف کے کہنے پر گرفتار نہیں کیا گیا، مطلب نواز شریف نے ان کو اجازت نہیں دی۔ یہ آپ نواز شریف کو نہیں بچا سکتے عوام کے قہر اور غضب سے جو الیکشن میں وہ ووٹ کے ذریعے ان کے خلاف استعمال کریں گے۔ دیکھیں یہ تو نواز شریف کی خواہش ہے جو عمران خان بار بار بتا رہے ہیں، لندن پلین لندن پلین لندن پلین کیا ہے؟ وہاں پہ تو نواز شریف کو یہ جو وہ ان کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ وعدے کس نے کیے، وہ پوری قوم کو پتہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی ساری کوشش کی گئی لیکن قوم نے اس کو ناکام بنا دیا۔ یہ ان کے لیے ایک شرمناک بات ہے کہ قوم نے کس طرح ان کو شکست دی، کل اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی۔ یہ اس شکست سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ابھی قوم ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور قوم سے جیتنا
کسی کی بس کی بات نہیں ہے. جن کو وہ برگر کہتے تھے اور جن کو پتہ نہیں کس کے کن کن ناموں سے یاد کرتے تھے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک قوم ہے. اور مجھے ایک اور چیز جو محسوس ہوا وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے لوگوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کا جو حقیقی مقصد ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا ہے. یہ جو کل مناظر میں نے اسلام آباد کے اندر دیکھے اور جس طریقے سے لوگ سینے شیلوں کے سامنے پیش کرتے تھے، مجھے تو وہی کہ جو ایک موت سے لوگوں کو ایک خوف ہوتی ہے وہ خوف ختم ہو چکی ہے. ابھی اس قوم کو شکست دینا ناممکن ہے. اسی وجہ سے ان کو شکست تسلیم کرنا چاہیے. میرا تو یہی مشورہ ہے ان کو کہ ضد اور انا کو چھوڑ دے، شکست کو تسلیم کرے، آئین اور قانون کی حکمرانی کو نافذ یا لاگو کرنے دے. کیونکہ کب تک آپ آئین اور قانون سے بالاتر رہیں گے، کب تک آپ اس قسم کے غیر قانونی چیزیں کرتے رہیں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے خیال میں جو پنجاب کی نگران حکومت ہے، جب بھی الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف سخت ترین قسم کی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ان کے خلاف ایک JIT بننی چاہیے اور اس کے رپورٹ کے بیس پہ ان لوگوں کے خلاف ایسی کارروائی کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں جب بھی کوئی نگران حکومت آئندہ کے لیے پھر آ جائے تو وہ اپنے لمٹ سے باہر نہ نکل سکے. اگر ان لوگوں کے خلاف قانون کے تحت سخت ترین اور عبرتناک قسم کی کارروائی نہیں ہوئی تو پھر یہ ایک روایت پاکستان کے اندر بن جائے گا اور پھر آئندہ بھی لوگ اس قسم کی چیزیں کرتے رہیں گے اور وہ نگرانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہیں گے. اسی وجہ سے ایک جو بھی حکومت آئے گی، اگر عمران خان کی حکومت آئی تو پھر ان کو کمپرومائز کرنے کے بجائے آئین اور قانون کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ ایک نہ ایک دن جب تک آپ اس مافیاز کو ختم نہیں کریں گے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو پھر آپ کو آئین اور قانون کو صحیح اور اصل صورت میں آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ کمپرومائزز کریں گے تو پھر پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. اسی وجہ سے یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھے کہ جو اس وقت جو منافقت ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ نواز شریف کی ایک جو بیٹا تھا اور وہاں پہ JIT کے سامنے پیش ہوا تھا، ان کے ایک تصویر لکھ ہو گئی تھی کہ وہ کرسی پر بڑے مزے سے بیٹھا ہے، ان کے پاس ایک اور ٹیبل پڑا ہوا ہے، اس پہ ٹیشو پیپر بھی ہے، پانی بھی ہے. اور جب ان کا وہ تصویر لکھ ہوا تو اس پہ اس وقت کچھ لوگوں نے، میڈیا کے لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا. لیکن جب اعظم صباتی اور شہباز گل، عمران ریاض، ارشد شریف اور یہ کل جو وہاں پہ ہوا زمان پارک میں، اس پہ وہ سارے لوگ خاموش رہے، بلکہ الٹا انہوں نے دفاع کیا. الٹا یہ بھی جعلی خبریں چلائی کہ وہاں سے پیٹرول بم برآمد ہوئی، وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا، وہاں سے ملیٹن کو پتہ نہیں کس کے جو بھی نام ان کو دیے گئے ان کو گرفتار کیا گیا. حالانکہ وہاں پہ لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان کے ذاتی جو گھر کا سٹاف ہے ان کو گرفتار کیا گیا. یہ بھی دیکھا گیا کہ پولیس نے باہر سے جو ویڈیوز اور فوٹوز سامنے آ گئے کہ اپنے ساتھ اندر اسلحہ لے کر گئے اور وہاں سے انہوں نے ریکور کر کے پھر قوم کو دکھانے کے ناکام کوشش کی کہ یہ ہم نے وہاں سے ریکور کیا. پھر یہاں کے ان کے خانسما اور ان کے مالی تک گرفتار کر کے ان کو ملیٹنٹ اور ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کرنے کے اعلانات کیے گئے. یہ کسی IG کا، دیکھیں یہ جو IG صاحب ہیں ان کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. دیکھیے یہ ہمیشہ کے لیے یہ حکومت نہیں رہے گی، اور جب نیکسٹ ٹائم جب ان کی حکومت آئے گی تو پھر ان IG کو ان غیر قانونی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر اس وقت ان کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ قانون کے تحت جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر یہ قانون سے نہیں بچ سکے گا. کیونکہ یہ آج اگر یہ قانون سے بالاتر ہے تو کل یہ قانون کے نیچے آئے گا، اور یہ جو نگران ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی، کیونکہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن یقینی طور پہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر کل بدنام کیا گیا. یہ بہت افسوسناک قسم کی چیزیں ہو گئی اور میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کل میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل باہر دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ٹویٹر پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی حکومت کیوں یہ زیادتی کر رہی ہے، یہ پاکستان سے تو ہماری یہ امید ہی نہیں تھی، پاکستان کا ہم بڑا رسپیکٹ کر رہے تھے. تو آپ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں
چند لوگوں نے پاکستان کو کتنا بدنام کیا، ہمارے پیارے ملک کو کتنا بدنام کیا. اور میری تو یہی دعا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا اور انہوں نے پاکستان کو اتنا بدنام کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دے. بس یہی ہم کہہ سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.